अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। एक तो आपको बताएंगे जनाब कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें कोई है जो ड्राइविंग सीट पर है, और वो कौन है जो ड्राइविंग सीट पर आ गया है और उससे आगे अब क्या होने वाला है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके साथ साथ जनाब बात होगी कि जो मैंने पिछले वीलॉग में भी आपसे कहा था कि मैं आपको इस बारे में डिटेल्स दूंगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो जेल जाएगा। इलेक्शन कमीशन जेल क्यों जाएगा, इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूंगी। फिर नून लीग ने जो अपनी एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है उससे क्या पता चल रहा है, उसके हवाले से भी कुछ अहम एनालिसिस है जो आपके सामने रखूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, ज़रा सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या मामला है। आपको मालूम ही है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन, एक तो मतलब इस किस्म के केसेस हैं फ़नी किस्म के कि यकीन मानिए कि बंदा हैरान ही हो जाता है कि क्या आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े इदारे हैं, आइनी इदारे हैं, और अजीब व गरीब किस्म के केसेस हैं कि जी मुंशी क्यों कह दिया, तो फ़लाँ क्यों कह दिया, तौहीन क्यों कर दी। भाई ये तौहीन क्या होती है? सीधी सीधी बात है, जब हर कोई इदारा अपना काम करता है किसी पे तनकीद करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अगर आपका आइनी तौर पर किरदार साफ़ है तो कौन आपके ऊपर तनकीद करेगा। आप अच्छे तरीके से चलते रहें। जब आप डगमगाएंगे तो फिर तनकीद भी होगी, फिर आप जब किसी के आलाकार बनेंगे तो तनकीद भी होगी, और जब तनकीद होगी तो फिर आपको हौसला भी रखना होगा, बात सुनने का भी हौसला रखना होगा। लेकिन फिर उसके ऊपर आप ये भी आपकी तबीयत पर गिरां गुजरता है कि जी तनकीद क्यों हो गई, और फिर आप तौहीन का जो है वो वार करने की कोशिश करते हैं कि जी हमारी तौहीन हो गई तो न जाने क्या हो गया। तौहीन अदालत भी है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, अब तौहीन पार्लियामेंट का भी कानून बन गया है। एक नहीं कानून है तो तौहीन अवाम का कोई कानून नहीं है। अवाम की जितनी मर्जी आप तौहीन कर लें, अगर उनको शऊर आ जाए तो आप कह दें कि ये गुमराह हो गए हैं। अगर वो बेचारे अपना एहतजाज के लिए, अपना हक मांगने के लिए सड़क पर आ जाएं तो आप उनको डंडे मारें, उससे भी उनकी कोई तौहीन नहीं होती है। अगर आप उनका वोट का हक छीन लें, इलेक्शन को डिले करते चले जाएं, करते चले जाएं, गैर आइनी हुकूमतें मुसल्लत रखें, और फिर वो आपसे कहें कि इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो फिर आप कहें कि जनाब ये कोई तौहीन नहीं है आइन की। आप जिस तरह मर्जी अवाम की तौहीन कर लें, उनको ऊपर से आटा फेंकें और उन्हें कहें कि ले लो जी, डाल लो अपने मुंह में आटे की 2 रोटियां और उसके बाद मुझे वोट दे दो, तो आप उस तरह से अवाम की तौहीन करें तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो एक तौहीन अवाम का ही कोई कानून नहीं है। इसके अलावा मुल्क में हर तरह का कानून है। जैसे मर्जी आप अवाम को घसीटें, उनको पकड़ कर थानों में डालें, उनको 6-6 महीने कैद रखें, उनके मुकदमात ना चलाएं, उनके आप चालान मुकम्मल ना करें, उनकी ज़मानत हो जाए, आप उनको दोबारा गिरफ्तार कर लें, आप उनको बोगस केसेस में गिरफ्तार कर लें, आप उनको जैसे चाहे ट्रीट करें, ना उन्हें साफ़ पानी दें, ना साफ़ हवा दें, ना आप उनको किसी तरह की सहूलत दें सेहत की, ना उनके ऊपर कोई आप करम नवाजी करें, बस उनको मारें, पीटें, डंडे मारें, और अगर वो अपने हक़ की बात करें तो उन्हें बदतमीज़ कहें। तो तौहीन अवाम का कोई कानून नहीं है। इसके अलावा मुल्क में हर मुक़द्दस गाय के लिए तौहीन का कानून है। ना आप इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह सकते हैं, ना आप अदलिया को कुछ कह सकते हैं, ना आप इलेक्शन कमीशन को कुछ कह सकते हैं, ना आप पार्लियामेंट को कुछ कह सकते हैं, ना आप सहाफ़ियों को कुछ कह सकते हैं, ना आप बिजनेस टाइकून को कुछ कह सकते हैं। इन सब की तौहीन हो जाती है। तो अब खैर बात कहीं और चली गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। फवाद चौधरी साहब भी ये केस भुगत रहे हैं और इमरान खान साहब भी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस की जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई थी, तो इससे पहले ये पहले भी मुलतवी हो चुकी है, क्योंकि फ़र्द जुर्म के लिए ज़रूरी है कि मुलज़िम वहाँ पर मौजूद हो, उसको पढ़कर सुनाया जाता है कि उसके ऊपर चार्ज क्या है, और फिर उसके बाद बाकायदा मेरिट पर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ये है बेसिकली फ़र्द जुर्म। अब चूंकि पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया था, बड़ा गुस्सा दिखाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि नहीं जी पेश करें। अब आज दूसरी दफ़ा उन्हें पेश किया जाना था, लेकिन आज भी उन्हें पेश नहीं किया गया रूबरू इलेक्शन कमीशन के, तो लिहाजा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज भी नहीं हो सकी। और तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो जो बेकरार है कि उन्हें कोई सज़ा सुना दी जाए या इमरान खान से कोई हाथ जोड़कर मुआफ़ी मंगवा ली जाए, तो वो जो कोई अना को तस्कीन है वो कोई मिल जाए, तो वो काम फिर अब भी आगे नहीं हो सका। तो अब उसके लिए वजह वही है घिसी पिटी कि जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मसला वही है कि इमरान खान को लोग भूल जाएं, उसकी
تصویر, اس کی شکل, اس کی ویڈیو, اس کا کوئی عکس, اس کی کوئی جھلک کوئی عوام کو نہ دکھائیں. انہیں عوام کو یہ ہم بتا دیں کہ وہ صفحہ ہستی سے غائب ہو چکا ہے, اس نام کا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا نہ ہے, اور آپ بالکل اس کی جو جتنی بھی یادیں ہیں وہ سب ڈیلیٹ کر دیں اپنے دماغ سے. تو اس لیے اس کی شکل نہیں دکھانی, جیسے کہ لوگ بھول جائیں گے اس طرح. تو الیکشن کمیشن کو یہی بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اب اس کے اوپر میری 2 آبزرویشنز ہیں. پہلے میں یہ ذرا خبر مکمل کر دوں, پھر میں اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. خبر پھر آگے اب یہ طے ہو رہا ہے کہ جس طرح ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحب خود جیل جاتے ہیں اور ملزم کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تو اب اسی طرح چیف الیکشن کمشنر بھی یا باقی جو ان کے ارکان ہیں وہ بھی خود ہی جیل جائیں گے اڈیالہ, اور جا کر عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوں گے, اور پھر آگے کارروائی بڑھائی جائے گی. تو یہ اسی قسم کا اب آگے کوئی کارنامہ کریں گے. لیکن اپارٹ فرام دس میری 2 چیزوں پہ آپ کے ساتھ ایک رائے ہے جو میں نے شیئر کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ سیکیورٹی کا بہانہ بنا رہے ہیں, تو پھر کوئی یہ سمجھا دے کہ اگر آپ کے اتنے زیادہ سیکیورٹی اہلکار, آپ کی بہترین انٹیلیجنس, آپ کی ہر طرح کے لوازمات کے باوجود آپ صرف اور صرف ایک شخص کی سیکیورٹی اگر یقینی نہیں بنا سکتے, تو پھر آپ 25 کروڑ عوام کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنائیں گے؟ صرف یہ کوئی بتا دے. اگر آپ ایک شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بحفاظت نہیں پہنچا سکتے, تو کوئی یہ بتا دے کہ الیکشن کے دن اتنے ووٹ, اتنے بیلٹ باکس, اتنا عملہ, اتنے امیدوار, اتنے لوگ جب باہر ہوں گے, ان کو آپ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کریں گے؟ اگر آپ ایک شخص کو بحفاظت طریقے سے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے میں نہیں پہنچا سکتے, اڈیالہ جیل سے الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچا سکتے, اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ نہیں پہنچا سکتے, اڈیالہ جیل سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہنچا سکتے, تو پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو لاوارث سمجھیں کہ ہماری سیکیورٹی کا کوئی ضامن نہیں ہے, کوئی ہمیں سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا. جو ایک شخص کو جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس نے یہاں سے یہاں تک آنا ہے اور اتنے سے اتنے بجے تک آنا ہے, اس کے لیے اگر ہم سیکیورٹی نہیں ارینج کر سکتے, تو پھر باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہم لوگ تو پھر لاوارث ہیں. اللہ توکل یہ ہے کہ ہم باہر نکل جاتے ہیں, ہماری پھر سیکیورٹی کا کس سے ہم جا کے پوچھیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اداروں کی کیپیسٹی کے اوپر, ان کی ایک اوور آل پوری فعالیت کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر, کہ بھائی پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ ایک شخص جو کہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے, صرف ایک شخص کو اگر آپ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے اور باعث شرمندگی بھی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لکا کے, چھپا کے, کہیں ساتھ پردوں میں دبا کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بندہ بھول جائے گا, تو کیا واقعی لوگ بھول جاتے ہیں؟ عوامی لیڈر کو کوئی اس طرح نہیں بھولتا, اور وہ صرف عوامی لیڈر تو ہے بھی نہیں, وہ اس سے پہلے ایک ہیرو تھا, سٹار تھا, ایک سیلیبریٹی تھا, اس کے بعد وہ ایک سوشل ویلفیئر کا استعارہ بنا, اور اس کے بعد وہ ایک سیاستدان ہے, ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہے. اگر وہ صرف ایک عام سیاسی لیڈر بھی ہوتا تو لوگ نہیں بھولتے. کیا نواز شریف کو لوگ بھول گئے جس طرح بھی آپ نے انہیں 2-3 دفعہ ملک سے باہر نکالا, کیسز بنائے, ان کے وزارت عظمیٰ ختم کی؟ کیا بے نظیر کو لوگ بھول گئے جو اتنا عرصہ خود ساختہ بھی جلا وطن رہیں؟ تو کیا لوگ ان کو بھول گئے؟ ہاں, لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ انہیں بھول جاتے ہیں جو سرکاری افسر ہوتے ہیں, ان کا نہ پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کسی کو, نہ ان کی عہدے کے بعد کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کہاں ہے اب. کیا کسی کو, میرا خیال ہے اگر میں کسی میٹرک ایف اے کے بچے کو پوچھوں ایک تصویر دکھا کر کے یہ شخص کون ہے, تو وہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے. آج کہاں ہے وہ؟ کیا ان کا کوئی نام لیوا ہے؟ کوئی انہیں کیا پہچانتا ہے؟ 6 سال وہ پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخص تھے جب وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے, تو کیا آج انہیں کوئی نام جانتا ہے, ان کا کوئی پہچانتا ہے؟ اسی طرح میں 20 آپ کو نام گنوا سکتی ہوں کہ جو بہت اپنے وقت کے لوگ سب سے طاقتور ہوں گے, مرضی کے فیصلے کرتے ہوں گے, آج کوئی ان کا نام لیوا ہے؟ آپ دیکھیے مشرف صاحب چلے گئے دنیا سے, تو اس کے بعد ان کی مسلم لیگ ختم ہو گئی ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہ گیا. تو کوئی نام لیوا ہے آج جنرل مشرف کا جس نے 10 سال اقتدار کیا؟ تو پھر عوامی لیڈر کو نہیں دنیا بھولتی, یہ آپ یاد رکھیے. عوامی لیڈر نہیں لوگ بھولتے, اپنا ہیرو لوگ نہیں بھولتے. آپ اس کو مار دیں گے وہ اور امر ہو جائے گا, آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے وہ اور امر ہو جائے گا, آپ اس کو باہر نکالیں گے تو وہ تب بھی فتح یاب ہے. تو وہ دنیا نہیں بھولنے والی. آپ اس کے ساتھ ظلم کریں گے تو بھی نہیں بھولے گی,
اور اگر آپ اس کو باہر آنے دیں گے کہ نارمل اس کے لیے ایکسیپٹنس کریں گے تو تب بھی نہیں بھولے گی. تو اس کو تو نہیں بھولنے والے. اگر کوئی یہ شخص سوچ رہا ہے کہ اس کو بند کر کے, اس کی تصویر ہٹا کے, اس کا نام مٹا کے کوئی اس کو بھلا دے گا تو پھر وہ تو نہیں بھولنے والا. وہ آج اگر کوئی خاموش ہو بھی جائے گا تو تاریخ کے پنوں میں اس کا نام تو رہے گا. تو اس کو تو کوئی نہیں بھولنے والا. ہاں, اور بہت سارے لوگ بھلائے جاتے ہیں. میں تو صحیح سے یہ بھی نہیں شاید آپ کو بتا سکتی کہ پچھلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کا نام کیا تھا, جو شاید پچھلے یعنی چیف جسٹسز گزرے ہیں, ان سے پہلے کون سے چیف جسٹس تھے شاید کسی کو نام بھی نہ یاد ہو ان کا, چیدہ کے علاوہ. تو پھر کہاں کی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈر کو کوئی اس طرح بھلا سکتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کس قسم کی خواہش ہے بھائی. آپ اگر ان کے اوپر مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں تو ان کو آئیں, لے کے آئیں, ان کو ایک نارملی پیش کریں عدالتوں میں, ان کو کارروائیاں بھگتنے دیں. کیا نواز شریف صاحب نہیں آتے تھے؟ انہیں نہیں پیش کیا جاتا تھا؟ بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, 2018 میں یہ, 2017 میں یہ, 2019 میں یہ. تو بھائی جیسے نواز شریف صاحب آتے تھے, آنے دینا عمران خان کو. کیوں نہیں آنے دیتے ہائی کورٹس میں؟ کیوں نہیں آنے دیتے نیب کورٹس میں؟ کیوں نہیں آنے دیتے الیکشن کمیشن میں؟ بھگتنے دیں انہیں پیشیاں, ذرا ان کو بھی ایک باہر نکلنے کا موقع بھی ملے, اور لوگوں کو آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا ریاکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جی ساری بات کہانی. بہرحال جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جا رہا ہے جیل میں. دوسرا جی, ایک نون لیگ نے اسٹریٹجی بنائی ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اندازہ ہو گیا گراؤنڈ ریئلٹی کا کافی حد تک کہ جی عوام نہیں ہے راضی آپ سے, اور ووٹ بینک بہت بری طرح سے زمین بوس ہے. تو ایسے میں اب کرنا کیا, الیکشن کیسے جیتنے ہیں. تو اس کے لیے اب نئی اسٹریٹجی یہ بھی بنائی جا رہی ہے کہ دروازے کھول دیے جائیں. کوئی چھوٹی بڑی جماعت ہے الحاق کرتی ہے, کر لو. الیکٹیبلز آتے ہیں, آنے دو. چاہے کوئی پارٹی کے ناراض لوگ تھے واپس آنا چاہتے ہیں, آنے دو. تو جس طرح بھی کوئی ایک بندہ جو آ رہا ہے جس کے ساتھ اگر ووٹ آ رہا ہے تو بس اس کو آنے دو. تو جہاں تک الیکٹیبلز کی سیاست کی بات ہے تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2017 کا جو 17 جولائی 2022 کے جو تھے ضمنی الیکشن, اس نے اس مت کو کافی حد تک ڈیمیج کر دیا ہے. اور یہ پتہ چل چکا ہے کہ لوگ اب الیکٹیبلز کی سیاست کے ساتھ کم از کم اس سارے دور میں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں الیکٹیبلز کی سیاست کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہیں. اور جو منحرف اراکین کا جو لوٹوں کا حال ہوا تھا ضمنی الیکشن میں, آپ نے دیکھ لیا تھا. وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے یا پھر پہلے آزاد حیثیت میں جیتے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, وہی زیادہ تر لوگ تھے جو بعد میں پی ایم ایل این کی طرف گئے اور ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا. کیا ہوا, 16 سیٹیں جو تھیں وہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی, اور سوائے ایک منحرف رکن کے کوئی بھی پی ایم ایل این کی ٹکٹ کے ساتھ الیکشن نہیں جیت سکا. حالانکہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو آزاد حیثیت میں بغیر پی ٹی آئی کی سپورٹ کے اپنے ووٹوں سے جیت کے آئے تھے. لیکن کیا ہوا, عمران خان کا ساتھ دیا اور پھر بیچ میں چھوڑ دیا تو لوگوں نے ناراضی کا اظہار کیا, اپنے ووٹوں سے بھی گئے. یہی حال اب الیکٹیبلز کا ہے اس وقت. جتنے بھی الیکٹیبلز جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھے, چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے لیے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے لیے ہوں, ان کا اپنا اس وقت ووٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بات میں صرف ہوائی بات نہیں کر رہی. اگر آپ ریپبلک پالیسی کا ایک سروے اٹھا کے دیکھیں جو ابھی انہوں نے 2 دن پہلے یا شاید 1 دن پہلے کیا, تو اس میں بڑا دلچسپ سوال تھا ان کا. انہوں نے یہ تو اب سب سروے کر رہے ہیں نا کہ فیوریٹ کون ہے, کس پارٹی کو یا کس وزیر اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے سروے یہ کیا کہ آپ کا جو ووٹ ڈالنے کا ایک نظریہ ہے وہ کیا ہے, آپ کس بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالیں گے, کس وجہ سے ووٹ ڈالیں گے. تو یہ اس طرح سے کویشچن ان کا فارم تھا جس میں انہوں نے پھر آپشنز میں دیے ہوئے تھے کہ پارٹی کو دیکھ کر ووٹ ڈالیں گے, جی کس پارٹی کا ہے. آپ اس کی جو شخصیت ہے اس کو دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے کہ جی یہ بندہ ہم ہمیشہ ہمارے حلقے سے کھڑا ہوتا ہے, ہم نے اس کو ووٹ کرنا ہے. یا آپ کسی مذہبی وجہ سے ڈالیں گے یا کسی اور وجہ سے ڈالیں گے. تو انہوں نے 3-4 آپشنز دیے ہوئے تھے. اور انٹرسٹنگلی تقریباً 55 سے 60% لوگ اس بات کے اوپر قائل تھے کہ وہ جماعتی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, یعنی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بندہ کون کھڑا ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی برادری کیا ہے, ذات کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کا ہے یا مذہبی جماعت کا ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ بندے کے پاس ٹکٹ کون سا ہے, نشان کون سا ہے, وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے یا پی ایم ایل این کا بندہ ہے یا کسی اور جماعت کا بندہ ہے. تو وہ سیاسی بنیاد کے اوپر, سیاسی وابستگی کے اوپر جو ہے ووٹ ڈالنے کو پریفر کریں. اور ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے, 55 سے 60%. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پھر لوٹے یا منحرف اراکین کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں, آزاد اراکین کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کیا لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟
تو یہ ایک میں نے آپ کو جو چیز ہے اس کو اسٹڈی کر کے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ الیکٹیبلس کے دروازے تو انہوں نے کھول رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے کوئی صورتحال بہت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اب میں آ جاتی ہوں اس بات کے اوپر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے اور کس ویڈیو کی میں بات کر رہی ہوں۔ آج یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ذاتی طور پر تسلی بھی ہوئی، خوشی بھی اور اطمینان بھی، اور اس کے ساتھ میں نے دعا بھی کی، اور میں بات کر رہی ہوں جناب عمران ریاض بھائی کی۔ عمران ریاض کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہے، ان کی وائف نے میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے ڈالی ہے، اور انہوں نے اس میں پوسٹ میں اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ، جس میں ہو کیا رہا ہے کہ عمران ریاض ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کی کنڈیشن تھی اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ڈرائیو نہیں کر پائے جب سے یعنی وہ واپس آئے ہیں، اور جس طرح کا ظلم ان کے اوپر ہوا ہے اس کے بعد سے ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ نہ وہ بول پاتے تھے، ہکلاہٹ ہے ان کے لہجے میں، اور ان کی جو بنیادی کچھ مسائل ہو گئے جو ایک نارمل انسان کے نہیں ہوتے، جیسے کہ ڈرائیو کرنا انہیں آتا تھا، وہ ڈرائیو نہیں کر پاتے تھے، اگر چیزیں ان کی طرف پھینکی جائیں تو وہ ٹھیک سے جج نہیں کر پاتے تھے، اگر بال آپ ان کی طرف اچھال دیں تو انہیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی رفتار کتنی ہے، وہ کس طرف آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جو باڈی پوسچرز ہیں ان میں بھی ایک سٹفنس سی جو ہے وہ دیکھی جا رہی تھی کہ جس طرح آپ سٹف ہو جاتے ہیں بالکل اس طریقے سے، تو وہ اس طرح سے ایک سٹفنس تھی ان کی باڈی میں، اور پھر اسی طریقے سے ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، ان کے جو معاملات تھے وہ اس طرح سے بہت ڈسٹرب تھے جو ایک نارمل روٹین کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ ذہنی طور پر میں نے ان کو کمپوز پایا اور پرعزم پایا، حوصلے میں پایا، مجھے وہ ٹوٹے ہوئے یا گرے ہوئے یا شکستہ نظر نہیں آئے، اگرچہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد وہ ان کے اندر کچھ تبدیلیاں یہ ضرور دیکھنے میں آئی جو بہت تکلیف دہ تھیں ہمارے لیے دیکھنے میں، لیکن اب گریجولی الحمدللہ وہ امپروو کر رہے ہیں، ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، بہت بہتر ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت میں جو بظاہر ایک ان کا وزن بہت کم ہوا اس میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور آج جو ان کی ویڈیو ان کی اہلیہ نے پوسٹ کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے گاڑی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، گاڑی میں علامہ اقبال کی نظم بھی چل رہی ہے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، میری بھی بڑی پسندیدہ نظم ہے یہ علامہ اقبال کی۔ تو بہرحال وہ چل رہی ہے گاڑی میں، ساتھ میں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ سے بہتر کنڈیشن لگ رہی ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ امپروو کر رہے ہیں۔ میری ان کے لائر سے بھی کچھ دن پہلے بات ہوئی، جب میں نے ان کے حال احوال سے متعلق انہیں میسج کیا تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ہی از امپروونگ، اور انہوں نے یہ بھی آپ کو ایک گڈ نیوز سنائی ہے کہ عمران ریاض بہت جلد انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ واپس کام بھی کریں گے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کوئی صحافت چھوڑ دیں گے یا وہ کہیں بیرون ملک ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائیں گے اور دوبارہ وطن نہیں آئیں گے، تو یہ سب باتیں جو ہیں ابھی تک بالکل ریومرز ہیں۔ عمران ریاض سے جب میری بھی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ وہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتے، ہاں ہو سکتا ہے علاج کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، سیر و تفریح کی غرض سے، آرام کی غرض سے وہ کسی جگہ پہ کبھی جائیں بھی، لیکن وہ رہیں گے ہمیشہ پاکستان میں۔ اور جہاں تک صحافت کرنے کی بات ہے تو بھائی جس طرح ایک جبلت ہوتی ہے نا انسان کی تو وہ ہی کام کرتا ہے، تو اسی طرح صحافیوں کی بھی ایک جبلت ہوتی ہے، تو وہ کام سے وہ دور نہیں رہ سکتے، تو جیسے ہی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے مکمل، وہ اسکرین پہ بھی نظر آئیں گے، وہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں بڑی ہوپ فل اس لیے ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کسی کمپرومائز کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر کے آ رہا ہے بیچارہ، کسی انٹرویو میں برآمد ہو رہا ہے بیچارہ، کوئی نہ کوئی اس کو اپنی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑا ہے، تو پھر ہی وہ آزادی اس کو نصیب ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ عمران ریاض نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، کوئی انہوں نے آ کے جس کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے۔ جو بھی انہوں نے سہا ہے اور حوصلے سے سہا ہے، اور اپنی جگہ پر وہ کھڑا ہے بندہ۔ اب انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے، ہم ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اب وہ چینلز کی، پروگرامز کی، صحافت کی ڈرائیونگ سیٹ پر بھی ہمیں نظر آئیں اور وہ جلد اپنا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔